बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशारी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन खबर उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने भरपूर ताकत के साथ ईरान पर हमला किया, मगर उनको मुकम्मल नाकामी हुई और उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई, जिस पर ईरानी फौज और ईरानी अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दूसरी तरफ इसराइली टाइम मगरब मीडिया एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। उनका दावा है कि बहुत जल्द फलस्तीन से हमास को निकालकर इसराइल की मनपसंद लोगों को बसाया जाएगा, जैसे माजी में अमेरिकन सदर ने करना। मल्टीपल उधर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, उधर काम किया जाएगा और इसराइल पर गजा के मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाएगा। टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक कई ममालिक इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात दोबारा कायम करेंगे, जबकि पाकिस्तान वाशगाफ लफ्जों में कह चुका है, कायदे आज़म का वर्षन है कि इसराइल को किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर तस्लीम नहीं किया जाएगा और कायदे आज़म के विजन के मुताबिक वहां फैसला किया जाएगा। और खुद साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उनका मकसद वही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का जो इसराइल टाइम दे रहा है अदा कर पाएंगे? ये एक ऐसा मुश्किल वक्त है जिससे पाक इम्तिहान होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, जवेद हाशमी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे, नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी रहे, पीटीआई में भी आए, उन्होंने आज एक धमाका खेज अडयाला जेल के बाहर इंकशाफ किया और कहा है कि उन्हें इलेक्शन में एक शख्सियत ने 1 करोड़ रुपया, बड़ी गाड़ियां और बड़ी ऑफर की थी। क्या 24 मई का इलेक्शन, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन इतना स्याह और बदनुमा दाग है जिसे सुल्तान सिकंदर राजा और फायद ईसा ने कहा? और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कामयाब हुई, वो मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था तरीके इंसाफ को दिया जाए, बज़ाहिर उधर होने वाली नशिस्तों के केस में बादियुल नजर में ऐसा लग रहा है ये फैसला आइन और कानून की बजाय बंद कमरों की ख्वाहिश पर तरीके इंसाफ की बजाय अवाम ने जिन्हें रिजेक्ट किया था ये सीटें उनको दिया जा सकती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अलीमा खान ने कहा है कि अल कादर का केस पहले तो लगाया ही नहीं जा रहा था, अगर अब लगाया गया है तो प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी मेहनत के जज साहब को कहा कि 4 हफ्ते का टाइम दे, तो उन्होंने तरीके इंसाफ के वकला को सुने बगैर टाइम दे दिया। अगर अदलिया में इस तरह नाइंसाफी का बाजार गर्म होगा तो क्या होगा? नाज़रीन, पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप माजी में भी कह चुके थे कि गजा को खाली कराकर उधर मुसलमानों को गजा से निकालकर, हमास को निकालकर किसी और जगह बसाया जाएगा, कराया जाएगा। और आज इसी सिलसिले में मगरबी मीडिया खसूसन टाइम ऑफ इसराइल ने इस किस्म के दावे किए हैं कि बहुत जल्द वहां इसराइल की मुकम्मल कमांड होगी और उसे बाद मुस्लिम ममालिक भी कबूल करेंगे, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान का कायदे आज़म का मौक़िफ़, खुद सऊदी अरब मुतअद्दिद बार कह चुका है कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। उस वक्त में 50,000 से ज्यादा मुसलमान औरत, बुजुर्ग, बच्चों को शहीद किया। देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या होता है। दूसरी दफा अमेरिका की अशीर बात पर पाकिस्तान में धमाका हमला करने वाला भारत, उसको एक और नाकामी हुई। एससीओ का इजलास चाइना में जारी था जिसमें भारत ने पूरा जोर लगाया कि इलामिया में पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाया जाए कि बलग्राम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है, लेकिन इलामिया में उसका जिक्र भी नहीं किया गया, जिस पर भारत को सख्त सुबकी
اٹھانا پڑی اور بھارت نے اس پر سائن بھی نہیں کی اور اس پر جعفر ایکسپریس کا بھی ذکر ہوا. یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ناظرین دوسری طرف سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا 13 رکنی بینچ نے کہ مخصوص نشستوں کا جو طریقہ انصاف کامیاب ہوئی ہے واضح اکثریت سے، جس سے بلے کا نشان سلطان سکندر راجہ اور فائز عیسیٰ نے چھینا تھا، وہ ان کو دیا جائے. یہ ان سیٹیں ان کو نہیں دی جا سکتی جنہیں عوام نے ریجیکٹ دیا ہو، عوام نے ہرا دیا ہو. 17 سیٹوں والوں کو جعل سازی سے فارم 47 سے تو حکومت دی گئی، انہیں حکومت نے سیٹیں دینا غلط ہے. لیکن ایک سال تک نہ الیکشن کمیشن پر اس پر عمل درآمد کیا، نہ حکومت نے کیا، نہ توہین عدالت میں کیا. اب سپریم کورٹ میں جسٹس آئینی عدالت کے 26ویں ترمیم کے بینیفیشری آئینی عدالت کے جسٹس امین الدین کے ریمارکس اور اس کیس میں ہونے والی گفتگو سے بادی النظر میں ایسا عکس کیا جا رہا ہے کہ یہ سیٹیں اس ہاری ہوئی جماعتوں کو جس نے عوام نے ریجیکٹ کیا، جسے عوام نے مائنس کیا، اس شخص سے سیٹیں چھینی جائے گی جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، جس کی جماعت کے لوگوں سے نشان چھینا گیا. 150 نشانوں میں سے چن چن کے اس کو حمایت یافتہ عمران خان کے نام پر. وہ آج سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں دلال دیتے ہوئے کہا میں نے تو زندگی میں کبھی الیکشن کا سوچا نہیں تھا، پہلا الیکشن لڑا تھا عمران خان کے نام پر اور مجھے عمران خان کے نام پر 1,60,000 ووٹ ملے، جبکہ ان کے مد مقابل اون چودھری جسے خود مسلم لیگ نون سخت غلیظ الزامات لگاتے تھے، غلاظت کا ڈھیر کہتے تھے، وہ تقریباً 1,00,000 بھی 50,000 بھی نہیں لے سکے، لیکن اسے فارم 47 میں کامیاب کرا دیا گیا. اس پر انہوں نے کہا ہمیں عمران خان کے نام سے ملا تھا اور محسوس نشستیں طریقے انصاف کا حق تھا، حق ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس پر نا انصافی ہوگی. اس گفتگو میں ہونے والے ایسا لگتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے اپنے 13 رکنی بینچ کی بجائے خاننے والی جماعت کو دی جا سکتی ہیں. ناظرین دوسری طرف آج بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی الیکشن کمیشن میں، اور جب یہ اس کی سماعت ہو رہی تھی سلمان اکرم راجہ نے کہا ایسے موقع پر جب سابق جسٹس چیف جسٹس کیا نام ہے ان کا محترم فائز عیسیٰ جنہوں نے بدترین الیکشن کرائے، شہید ارشد شریف کا کیس نہیں سنا، اس سماعت کے دوران سابق چیف جسٹس کو غیر جانبدار، سابق چیف جسٹس یعنی کہ فائز عیسیٰ کو غیر جانبدار کہنے پر جسٹس امین الدین جو بینیفیشری ہے 26ویں آئینی ترمیم جس میں ایم این اے اور سینیٹرز کو اغوا کیا گیا، انہوں نے ان کا دفاع کیا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جج جو سامنے نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا آپ ان سے متعلق باتیں کریں. جسٹس امین الدین تو جس پر حامد خان جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر موسٹ کے، انہوں نے کہا میں تو حقائق پیش کر رہا ہوں. انہوں نے اس ملک میں عدلیہ کے نظام کو تباہ کیا اور انہی کی وجہ سے 26ویں ترمیم آئی. ناظرین دوسری طرف علیمہ خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر 300 سے زیادہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ان مقدمات بنائے جنہوں نے خود میفیل فلیٹ بنایا، سرے محل بنایا، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، ایک دوسرے پر الزام لگایا، بے نظیر پر الزام لگایا. اب عمران خان کو 22 ماہ سے قید تنہائی میں رکھ کے ظلم زیادتی کر رہے ہیں. ایک تو اس پر جھوٹے مقدمات کی، القادر کا کیس پہلے لگایا نہیں جا رہا تھا جہاں 16ویں نمبر کے جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائمہ لگایا تو پروسیکیوٹر کے کہنے پر 15 منٹ کا کیس تھا، جسے تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں 15 منٹ اور آدھے گھنٹے میں اس کا فیصلہ، عمران خان کی بیل کلیئر، اور نہ صرف یہ کیس ختم ہو سکتا ہے، اس پر 1 ماہ کا ٹائم دے دیا. ناظرین جوید خاشمی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے اور انہوں نے پھٹیاں ہی اکھیڑ دی. جوید خاشمی کا یہ پیغام جمہوری حکومتوں کے لیے اور بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کے لیے الارمنگ ہے. انہوں نے کہا نواز شریف نے جب بھی مزاحمت کی ڈیل کرنے کے لیے 8 فروری کو سیمبل نہ ہونے کے باوجود، پولنگ ایجنٹ نہ ہونے کے باوجود عوام نے عمران خان کے حمایت یافتہ لوگوں کے ووٹوں کو چن چن کے
ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا اور وہ ابھی تک اس نظام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف نے تو اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتا، اس سے مذاکرات کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں ٹھیک کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں جو اس نظام پر قابض ہے۔ جوید ہاشمی کے اس انکشاف نے جمہوریت کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ اس عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے ملک میں جمہوریت اور انصاف عدل کا قتل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جوید ہاشمی نے کہا کہ نواز شریف کے گھر میں کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گھر میں کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ عمران خان کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی ہے، وہ بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے اور اس کی نالج بہت زیادہ ہے اور انٹرنیشنل ایشو سے لے کے اسلامی ممالک تک کمانڈ ہے۔ جس پر ناظرین جوید ہاشمی کا ایک اور بیان جو میرا خیال ہے پاکستان کے اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جب میں الیکشن لڑ رہا تھا، جوید ہاشمی نے متی اللہ جان جو کورٹ رپورٹر، انہوں نے کہا 8 فروری کے الیکشن میں مجھے ایک اہم ادارے کی اہم شخصیت نے کہا آپ کو 1 کروڑ روپیہ، یہ سیاست.com پہ خبر چلی ہے، میری رائے نہیں ہے، روپیہ 5 فارچونر گاڑیاں باپ کا مال ہے ان کا، گاڑیاں دیں گے، آپ کی کمپین بھی ہم کریں گے، آپ ہم پر تنقید بھی کرتے رہیں، وی لاگ بناتے رہیں، بس صرف ایک کام کرنا ہے کہ جب ہمیں ووٹ کی ضرورت پڑے تو ووٹ آپ ہماری مرضی سے دینا ہوگا۔ ناظرین یہ بات 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہر طریقے انصاف کے الیکشن لڑنے والے کو کہی گئی تھی۔ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت میں دھاندلی، کرپشن اور فسادیت کا عنصر ڈال کے اس کو داغدار کیا گیا ہے۔ جنہیں طریقے انصاف میں جو خود کہنے کا کہ میں مخبر نہیں ہوں، میں ٹاؤٹ نہیں ہوں، سیف اللہ جسے عمران خان نے نکالنے سے کہا تھا، جو کے پی کے میں خیبر علی امین گنڈا پور جو آج کل اعلی کار ہیں بند کمروں والوں کے پی ٹی آئی کے مطابق، انہوں نے کہا میرے لیے جیل کے دروازے اس لیے کھلتے ہیں کیونکہ شاید میں ایک ایسا شخص ہوں جس پر اعتماد ہے۔ نہیں، آپ کے لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ عمران خان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ تک پاکستان طریقے انصاف میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، آپ علیمہ خان کی ملاقات سے خائف ہیں کہ وہ عمران خان کا پیغام کھل کر عوام کو دیتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو شاید سرخیوں میں لگاتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف جنید اکبر خان جنہوں نے تحریک انصاف کو بہت زیادہ متحرک کیا، عمران خان کی رہائی کے لیے عامر مغل اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف سے مشکل ہیں، جو طاقتور حلقوں کے نشانے پر ہیں، جن کے خلاف حکومت سینکڑوں نہیں تو ہزاروں مقدمات درج کر چکی ہے۔ ختیجہ شاہ جو جیل میں معصوم لوگوں کی فیملیوں کی داد رسی کرتی ہے، عالیہ حمزہ جو پنجاب میں جبر اور ظلم جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں چھاپے مارے گئے، جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، جھوٹے گواہ پیش کیے گئے، جھوٹی ایف آئی آریں بنائی گئی، جھوٹے وقوعے بنائے گئے، عالیہ حمزہ، جنید اکبر اور ختیجہ شاہ جس نے کبھی تحریک انصاف سے الیکشن نہیں لڑا، کوئی فائدہ نہیں لیا، ان کے خلاف کہا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی اہم شخصیت اور سفیر سیف کی اشیر بات پر بند کمروں سے ملنے والے حکم پر ان کے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ بجٹ عمران خان کی مرضی کے خلاف علی امین گنڈا پور نے منظور کروایا، لیکن ختیجہ صاحب جب خیبر پختونخوا میں جاتی ہیں تو لوگ انہیں شکایت کرتے ہیں کہ یہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم نے عمران خان کے نام کو ووٹ دیا تھا، جب عمران خان کی رہائی کے لیے موومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہی مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ اور جنید اکبر خان جس کو تحریک علی امین گنڈا پور کی جگہ عمران خان نے کے پی کا صدر بنایا تھا، ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائیوں اور پراپوگنڈا کے پیچھے سرکاری میڈیا کے لگڑ بگڑ چمچے گرچوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ نادان لوگ بھی ہیں، لیکن اس سے تحریک انصاف کمزور ہونے کی بجائے عوام میں اور مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا حکومت ظلم زیادتی ناانصافی کری جا رہی ہے، حکومت اور عوام کے درمیان اتنے ہی فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین بیرسٹر سلمان صفدر جو بڑے اچھے دلائل دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے
کہ اتنا تاج محل میں سنگ مرمر نہیں ہے جتنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر لگا ہوا اندر اتنی لکڑی دیکھوں تو ٹائٹینک میں نہیں لگی ہوئی جتنی ادھر لگی ہوئی ہے، مگر ہم نے لکڑی اور سنگ مرمر کا کیا کرنا ہے اگر لوگوں کو انصاف نہ ملے۔ سرفراز ڈوگر صاحب آپ 26ویں نمبر میں تھے، 26ویں ترمیم میں بابر ستار، اعجاز اسحاق جیسے کریڈیبل جج صاحبان کی جگہ آپ کو لگایا گیا۔ آپ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے کیس میں کہتے ہیں اگر رول کی وائلیشن ہوئی ہے، آئین سے نظر انداز کیا گیا تو کیا فرق کرتا ہے، آگے بڑھو۔ یاد رکھ لیں اسلام میں قاضی اور جج کی بہت زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ روز حشر والے دن وہ جو قاضی جس کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے کیا ہے، چاہے حکومت نے لگایا، اگر وہ انصاف حقائق اور شواہد کی بجائے انصاف طاقتوروں کی خواہش کے مطابق کرے گا تو عوام کا ہاتھ اس کے گریبان میں ہوگا۔ ویسے تو بیوروکریسی اور پولیس افسروں نے ظلم کے وہ بازار گرم کیے ہیں اور منی لانڈرنگ سے اپنے اربوں روپے بھیج دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت عوام کی سب سے زیادہ نظر انداز کی ہوئی، ریجیکٹ کی ہوئی سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں، جو 4 دفعہ اقتدار میں رہی، اور آج عوام پر قبضہ اس شخص کا ہے جو ڈیالہ جیل کے 6x8 کے سیل میں بغیر بجلی، پانی اور ہر قسم کی سختیاں برداشت کر ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ یاد رکھ لو تمہیں ہر ظلم کا حساب دینا ہے۔ ضیاء الحق آیا چلے گیا، مشرف آیا چلے گیا، 3 دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی آئی، لیکن جو ظلم کی روایات پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم اور موجودہ ان کے لانے والے کر رہے ہیں، ان سب کو اس کا ایک ایک حساب دینا ہوگا۔ اس روز آپ کو ملک سے بھاگنے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں میڈیا پر قدغن کی غلاظت جو ڈھیر آپ نے لگایا ہے، اس غلاظت سے، اس بدبو سے لگتا ہے لگڑ بگڑ چمچے کڑچوں کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن عوام حقائق سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ نیشنل میڈیا پر سچ کہنا، سچ سننا ایک خواب بنتا جا رہا ہے۔ آخر اس ظلم سے نظام جتنا چلاؤ گے، اپنی رسوائی، اپنی بربادی اور اپنی بدنامی میں اتنا ہی اضافہ کرو گے۔ اس حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، وقت کا پہیہ بہت جلد گھومتا ہے، لیکن آپ کے مظالم، آپ کے ظلم کے نشانات آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔